अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट प्रोग्राम कानून क्या कहता है के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज दो मौज़ूआत को जो है ज़ेरे बहस लाएंगे। एक तो हम बात करेंगे कि प्रेसिडेंट साहब ने जो डिले की है रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल जजेस, उसके अंदर क्या अभी पेशरफ्त है। लास्ट टाइम हमने इस टॉपिक को कवर किया था, लेकिन चंद पहलू शायद उसके बाद डेवलप हुए हैं जिनको डिस्कस करना ज़रूरी है। एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ हम देखेंगे कि क्या इसके बारे में एक रिट पिटिशन फाइल की जा सकती थी जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर फाइल की गई, उसके क्या सियाक व सबाक हैं, क्या डायरेक्शन जो है वो पॉसिबली हो सकती है। एक आर्गूमेंट ये भी आता है कि जनाब इस पिटिशन को जो है वो गालबन जो है FCC कोर्ट के सामने फाइल होना चाहिए था, या फिर ये कि इसको जो है वो दूसरे हाई कोर्ट्स के अंदर जो है वो फाइल होना चाहिए था। काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो हो सकती हैं, अभी डिबेटेबल चीज़ है, इसको डिस्कस करेंगे। और दूसरा देखेंगे कि जनाब ये बहस छिड़ चुकी है कि जनाब पाकिस्तान के अंदर जो है वो नए सूबे बनने चाहिए, क्योंकि जो है वो रियासत गालबन जो है उसी तरह से सिस्टम जिसका जिक्र भी किया गया वो शायद डिलीवर नहीं कर पा रहा, उसके अंदर कोई कमी कुताहियाँ क्या कानूनी तौर पर इसके अंदर पेशरफ्त हुई है, क्या इसके अंदर जो है वो आईनी तौर पर ये मुमकिनात में से शामिल है कि ऐसा किया जा सकता है। कुछ गुंजाइश थी लास्ट टॉपिक के अंदर, लास्ट एपिसोड के अंदर हमने इसको डिस्कस भी किया, ज़ेरे बहस भी लाए, कुछ नए पहलुओं पर रोशनी डालेंगे कुछ नए मेहमानों के साथ। मेहमानों का मैं तारुफ करवाता चलूँ। स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे उमर शरीफ लगारी साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट है गालबन और क्रिमिनल साइड के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा एक चैम्बर उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, खुद भी एक प्रोग्राम होस्ट करते हैं और अच्छे जो है वो एक एडवोकेट के तौर पर गिरदाने जाते हैं। मैं प्रोग्राम में उनको खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया उमर आपका। और साथ ही साथ बैरिस्टर हशाम अताउल्लाह, आप इन्हें पहले काफ़ी दफ़ा मेरे प्रोग्राम में देख चुके हैं, एक गहरा और इन डेप्थ एनालिसिस जो कानूनी तौर पर होता है वो करते हैं, उनकी मौजूदगी का भी फ़ायदा उठाएंगे। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दिलनवाज चीमा साहब, आप जानते हैं परमानेंटली मेरे पैनल का हिस्सा होते हैं, कुछ छुट्टियों के बाद आए हैं, उसका भी हाल हवाल उनसे करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से उन्होंने हमें मिस किया और मौज़ूआत को वो देखा। बहुत शुक्रिया चीमा साहब आपका भी। और मैं आपसे बात का आगाज़ करना चाहूँगा। पहले मैं अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के बारे में लास्ट एपिसोड के में हमने डिस्कस किया, उसके मुख्तलिफ कानूनी और आइनी पहलू भी थे, लेकिन अभी मैं जानना चाहूँगा कि एक रिट पिटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर फाइल हो गई है, उसके अंदर जाहिर है उन्होंने उन्हीं कानूनी हवालों कानूनी प्रोविजंस का और आइनी प्रोविजन का हवाला भी दिया, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये होनी चाहिए थी, इसके अंदर मेंटेनेबिलिटी का इशू आ सकता है। जी बिल्कुल आ भी सकता है। और असल बात ये देखने की होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनके ऊपर दो सूरतें होती हैं जो हमारे लिए रेलेवेंट है। यहाँ पे किसी शक पे अमल करना और जो करना चाहिए और नहीं किया जा रहा उसके लिए हुक्म किया जा सकता है। ठीक, क्या आपको आइन की इस शक पे आपकी जिम्मेदारी थी या कानून की इस शक की जिम्मेदारी थी आपकी कि आपने इस पे अमल करना था और आप नहीं कर रहे, तो अदालत आपको हुक्म दे सकती है। और अगर आप किसी शक की खिलाफ अर्जी कर रहे हैं तो आपको अदालत ये भी हुक्म दे सकती है कि आप ये जो खिलाफ अर्जी कर रहे हैं ना करें। ठीक, टू डू व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू डू एंड नॉट टू डू। लोग वकला तो अच्छी तरह ये लैंग्वेज जानते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, ये जो हमारे लिए रेलेवेंट है उसमें ये है। जी बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पे जो है मांगा ये जा रहा है कि सदर मुमलकत को ये डायरेक्शन दे दे हाई कोर्ट कि आप ये नोटिफिकेशन जारी करें या ये जो असेंट आपने देनी है इसको दें। अब बात ये है कि थोड़ा सा इसमें जो देखने की चीज होगी वो ये होगी कि ये बात तो है कि आप कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट की ये जिम्मेदारी भी है, उसकी ड्यूटी भी है, उसकी ऑब्लिगेशन भी है, लेकिन आखिर ये सदर का अपना अमल है कि उसने उसके ऊपर असेंट करना है। ठीक, ये भी नहीं है कि वो मतलब जाहिर है जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। पहली बात वैसे इसमें लीगैलिटी में जाने से पहले वैसे ऑब्जर्वेशन देना चाह रहा हूँ भाट साहब, ये है भी बड़ी अजीब सी चीज। मतलब ये बात सामने रखनी बड़ी जरूरी है कि हमारे जो आईनी निजाम का जो तरीकेकार है ये उसके खिलाफ है। सदर के पास ये इख्तियार उस तरह से नहीं है कि वो अपना एक प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। आईनी जो एक बॉडी है, मतलब समझने की जरूरत है ना, सदर के पास तो आखिरी मरहले में चीज गई है, एक फॉर्मेलिटी मतलब हमारे निजाम में तो ये रखी जाती है, समझी जाती है बेसिकली। प्रेसिडेंट के लिए पास इसलिए तो नहीं गया हुआ कि प्रेसिडेंट जांचना शुरू करे कि कौन कौन आया है, जजेस कौन कौन है, इनकी क्या क्या कैपेबिलिटीज है। ये इख्तियार नहीं है सदर का। ये सारा जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी बॉडी है, उस पर इतनी
گفتگو ہو چکی ہے, اس پہ اتنی لے دے ہوتی رہی ہے, اس کی کانسٹیٹیوشن پہ, اس کی کمپوزیشن پہ, لیونگ اسائڈ دیٹ از دی کمپٹنٹ فورم. اب وہ ہو گیا, پرائم منسٹر کے تھرو بھی ہو گیا, اب صدر صاحب کے پاس چلا گیا. اب صدر صاحب کو چاہیے تو یہی ہے کہ اس کے اوپر جو ہے ود ان ٹائم اور پرومپٹلی جو ہے اس کو کمپلیٹ. لیکن چیمہ صاحب ایک جو پرووائزو آ رہا ہے اس کے اندر یہ تو ہے کہ وہ ریکنسیڈر کرنے کے لیے بھیج سکتے ہیں 15 دن کے بعد. تو ظاہر ہے وہ پروویژنز رکھی گئی, اس کے پیچھے کیا منطق تھی, کیا لاجک تھا, یا کیا اس کے پیچھے جو لیجسلیشن ہے اس کی انٹینشن کیا تھی, اس چیز سے قطع نظر اب ان کو امپاور تو کیا گیا ہے. اب اس کے اندر ظاہر ہے وہ کچھ لکھ کے بھیجیں گے, اس پہ کیا کہیں؟ نہیں ابھی تو پھر لیکن صرف ڈیلے ہو رہا ہے نا, ڈیلے ہو رہا ہے, ابھی تو صرف ڈیلے ہو رہا ہے. ابھی تو یہ ٹھیک ہے, لیکن آپ کو پھر یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اگر آپ اس کے اوپر اپنا کوئی نہ کوئی ریزرویشن دینا چاہتے ہیں تو وہ ایک علیحدہ بات ہوگی. بالکل. بٹ ابھی جو سچویشن ہے دیٹ از جسٹ ڈیلے پوائنٹ آ گیا. میں ڈسکشن کو آگے بڑھاؤں گا. بیرسٹر صاحب ماشاءاللہ آپ بھی لاسٹ ایپیسوڈ کے اندر تھے, ایک اچھی آپ کی اس کے اندر گفتگو رہی, لیکن تھوڑا سا نیا پہلو آیا ہے. ریٹ پٹیشن فائل ہو چکی ہے قانونی طور پہ. اب ناظرین یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جناب اپوائنٹمنٹ آف ججز ہے, پہلے تو یہ بتائیے گا کہ پٹیشن جو ہے اس کے اندر ایک تو چیمہ صاحب نے مینٹیبلٹی کا ایک ایشو آتا ہے, دوسرا لوکل سٹینڈ آئی کا بھی آ سکتا ہے, کیونکہ جنہوں نے فائل کی ہے ان کا کیا گریوینس ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کہیں گے کہ جناب انڈائریکٹلی اپوائنٹمنٹ آف ججز جو ہے وہ ڈسپینسیشن آف جسٹس تھی, میں لائر تھا, میرے کلائنٹ کے کیسز ہیں یا میرے کیسز ہیں, تو سم ہاؤ وہ امپیکٹ کر رہے ہیں, تو یہ بھی ایک لوکل سٹینڈ آئی ہو سکتا ہے. اچھا بٹ صاحب اس کے اندر ون آف دا گراؤنڈز آف دا پٹیشن از کہ یہ جسے کہتے ہیں جسٹس از بینگ ڈیلیڈ بیکاز آف دا اپوائنٹمنٹ آف دا ججز. اس کے اندر انہوں نے ایک اور بھی جسے کہتے ہیں مین چیز جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ جو 5 ججز ہیں جو آلریڈی جنہوں نے جو ہے جن کی کنفرمیشن ہونی تھی, ان میں سے ایک جو ہے اس کے وہ ریٹائرمنٹ کا جو ہے وہ ٹائم پیریڈ آئی گیس جو ہے وہ کنفرمیشن نہیں, ان کا ٹائم جو تھا ایز اے ایڈیشنل جج وہ پورا, ہاں وہ ایڈیشنل جج ایز پورا ہو چکا ہے, سوری. اچھا اب اس میں تو دیکھیں 2 چیزیں ہیں. اب یہ میری نظر کے اندر آفٹر دا 26th and 27th امینڈمنٹ جب یہ جو آپ کی FCC جو ہے وہ امپاور ہو گئی ہے, تو یہاں پہ ایک اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو کہ نوٹ وردی ہے کہ آفٹر دا 26th امینڈمنٹ آرٹیکل 48 سب سیکشن 4 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان یہ بھی جسے کہتے ہیں کیٹیگوریکلی اسٹیٹ کرتا ہے کہ پرائم منسٹر کی ایڈوائس اور جو سمری وہ پرائم منسٹر بھیج رہا ہے پریزیڈنٹ کو, اس کے اندر کسی قسم کی کوئی بھی انٹرفیئرنس کورٹ نہیں کر سکتی. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اچھا اب یہاں پہ یہ کیسے جسے کہتے ہیں انٹرلنک کرے گا, یا کیسے فار ایگزامپل اس کو اوور رائڈ تو نہیں ہم کہہ سکتے. اب یہاں پہ ایز پر یہ جو پٹیشن ہے اس کی مینٹینیبلٹی کے اوپر تو کوشچن یہ آئے گا کہ لیٹ سپوز کہ جی وہاں پہ ان the existence of federal یہ جو آپ کی کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر یہ میٹر کیسے جسے کہتے ہیں وہ فائل ہو گیا. بالکل ایک بات تو یہ, اب یہ تو مطلب اٹ از آن دا کورٹ ٹو ڈیسائیڈ کہ اس کی فالوئنگ وہ کیا ڈیسیژن دیتے ہیں. بالکل. اب ایک تو چیز یہ ہوگی. دوسری یہ سچویشن ہے کہ جیسے میں نے لاسٹ ایپیسوڈ میں بڑی ہماری ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی, اور یہ تو کلیئر اینڈ کٹ چیز ہے کہ پریزیڈنٹ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ نہ وہ جسے کہتے ہیں اس کو ریفیوز کر سکتا ہے نہ ریجیکٹ کر سکتا ہے. اور یہ بھی کرسٹل کلیئر ہے انڈر آرٹیکل 175 of the constitution and article 48 1 of the constitution کے within 15 days وہ اپنی ریکمنڈیشن بھیج سکتا ہے on the advice of the prime minister, اور اس کے بعد اگر وہ دوبارہ ان کے پاس پرائم منسٹر ان کو ایڈوائز کرتا ہے تو 10 days کے اندر he is legally bound as per the constitution of پاکستان کہ انہوں نے اپنی جسے کہتے ہیں نوٹیفیکیشن سائن کرنی ہے. بالکل ٹھیک. اب ایسی سچویشن میں پرابلم یہاں پہ یہ آتی ہے کہ سپیریئر کورٹس نے آلریڈی جسے کہتے ہیں یہ ڈیسائیڈ کر دیا ہوا ہے نوید اختر والے کیس کے اندر کہ کسی قسم کی پریزیڈنٹ کے پاس پاور نہیں ہے کہ وہ اپنی ریکمنڈیشنز کے علاوہ وہ کچھ نہ ریجیکٹ کر سکتا ہے نہ ہی جسے کہتے ہیں اس کو ڈیلے کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب میری نظر کے اندر میرے اوپینین کے مطابق ایک تو یہ جو پٹیشن فائل ہوئی ہے یہ ایز پر لا, کیونکہ لا سائلنٹ ہے, کچھ آرٹیکلز جو ہیں ان کی مزید تشریح کی ضرورت ہے. جب کسی بھی ایسے موقع کے اوپر ہم پھنس جاتے ہیں تو پھر آٹومیٹیکلی ہمیں جسے کہتے ہیں وی ہیو ٹو ناک دا ڈور آف دا آنریبل سپیریئر کورٹ, اور سپیریئر کورٹ اس ٹائم آفٹر دا امینڈمنٹس یہ جو 26 اور 27 ہوئی ہیں اس امینڈمنٹس کے بعد یہ ساری پاور جو ہے وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو ہے, نہ کہ جسے کہتے ہیں وہ کوئی فیڈرل کورٹ کو یا پروونشل جسے کہتے ہیں. یہ پوائنٹ آ گیا بیرسٹر صاحب کا. میں بڑی اچھی بات آپ نے کی, میں آگے لے کے چلوں گا.
میں لغاری صاحب آپ سے بھی جاننا چاہوں گا, ظاہر ہے آپ کا بھی ایک تجزیہ ہے, ایک ایکسپیرینس ہے, ایز اے لائر بھی آپ کورٹ میں پریزنٹ ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کورٹ انٹرفیئرنس کا جو ہے بیرسٹر صاحب کا موقف ہے کہ پٹیشن جو فائل ہو گئی ہے اس کے اندر ممانعت ہے کہ کورٹ انٹرفیئر کرے. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے اور اوورآل آپ کیا کس طرح سے دیکھتے ہیں پٹیشن کو اوورآل براڈ ویو؟ تھینک یو سو مچ فرسٹ آف آل فار ہیونگ اس سر. میرے ساتھ سارے میرے سینئر بیٹھے ہیں اور میں طفل مکتب ہوں, ہمیشہ سیکھتا رہتا ہے انسان, لاء کا اسٹوڈنٹ. جو کانسٹیٹیوشن آئین یا کہ ہم کسی قانون کی بات کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ جو ہے وہ اس کی گنجائش جو تشریح کی ہے وہ باقی رہتی ہے. ماہر قانون, ججز, ہم دیکھیں برطانیہ کی لاء کی بات کریں یا وہاں کے ان ریٹن یا ان کوڈیفائڈ کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں تو کامن لاء پہ وہاں پہ انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے, یہاں پر بھی ججز انٹرپریٹیشن کرتے ہیں. گزارش یوں ہے کہ جہاں ہم بات کرتے ہیں کہ ایک آئینی ذمہ داری ہے جو کہ صدر صاحب ابھی تک اس کو نہیں وہ جو ہے ملوث خاطر رالے یا مکمل نہیں کر رہے. آئین کے جو آرٹیکل 48 اور سب سیکشن 2 کی جو بات ہے اس میں 15 دن کے سر یہ بات کی گئی ہے کہ آن دی ایڈوائس آف پرائم منسٹر یا کہ کیبنٹ کی جو ہے وہ ایڈوائس پر پریزیڈنٹ صاحب 15 دن کے اندر اس جو بل ہے یا کہ کوئی سمری ہے اس پہ سائن کریں گے یا ریکنسیڈریشن کے لیے واپس بھیج دیں گے. اگر ریکنسیڈریشن کے لیے وہ واپس نہیں بھیجتے تو ان پر یہ لازم ہے کہ وہ اس پہ سائن کریں. اگر ریکنسیڈریشن کے لیے واپس بھیج دیتے ہیں تو ان کے پاس پھر 10 دن ہوں گے, وہ 10 دن کے اندر وہ پھر اس کو دیکھیں گے اور پھر اس کو عمل میں لائیں گے, یہ کہ نہیں کہ واپس پھر بھیج دیں گے. بس ایک اپرچونٹی ہوگی. لیکن ہاں اب گزارش یہ ہے کہ جب ہم دوسری طرف 27ویں ترمیم کے اندر جو امینڈمنٹس آئی گئیں, آرٹیکل 175A کی کلوز جو 8 ہے, شک نمبر 8, اس کے اندر میں پڑھ دیتا ہوں. The commission by majority of its total membership shall nominate one person for each vacancy of a judge in the relevant courts, جو کہ Federal Constitutional Court, Supreme Court, etc. as the case may be to the Prime Minister who shall forward the same to the President for appointment. اب جو President for appointment کی اس ترمیم کے اندر جو یہاں پر قانون کے اندر لکھا گیا ہے یہ ایک بحث ہے اور ایک تشریح ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ یہیں جہاں پر ریٹ دی گئی ہے یا کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ اگر نیکسٹ کوئی وہاں پر ایسے کوئی پٹیشن یا اپلیکینٹس چلے جاتے ہیں تو یہاں پر یہ بھی کوئی فیصلہ آ سکتا ہے کہ جی وہاں پر تو کوئی دن لکھے ہی نہیں گئے 15 یا 20. اچھا اب یہ ایک انالیسز ہے, ایک لیگل انالیسز ہے کہ 175A8 کے اندر پریزیڈنٹ کو اپوائنٹمنٹ کے لیے کوئی دن نہیں بتائے گئے. لیکن اگر ہم دوسری جانب دیکھیں 48 سب سیکشن 2 سب سیکشن 48 کے جو سب سیکشن 1 ہے اس کو سب سیکشن آرٹیکل 1 کے میں 15 دن لکھے گئے ہیں. لیکن سمپل سی بات ہے سر, یہ کامن پریکٹس ہے ماضی کے اندر عدالتوں کے اور یہ ججز کی تقرری کے حوالے سے ہمیں ایسا کوئی معاملہ دیکھنے کو ملا. اچھا ایک جو پریسیڈنٹ وہ تراشے میں بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ منیر بھٹی بنام فیڈریشن آف پاکستان, اس کے اندر کہ نو پاور آف ویٹو, پاور نہیں ہے اس کے پاس, پریزیڈنٹ کے پاس, تو ظاہر ہے وہ ایک سٹیمپ ہے. تو آپ سمجھتے ہیں جو سوال یہاں پہ ناظرین کے پھر اتنا اب یہی چیز ہے, یہی میں ذرا پڑھ دیتا ہوں. یہ جو سب آرٹیکل 2 ہے سر, سوال لے لیجیے گا, وہ یہ ہے کہ کیا یہ پولیٹیکل ریزننگ ہے, پھر آپ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل, یہ دیکھیں سر اپیرنٹلی تو پولیٹیکل ڈیڈ لاک ہے, وہ تو سب کے سامنے ہے, لیکن قانونی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو وہاں پر بھی ایک چیز جسٹیفائی نہیں ہوتی, لیکن کسی حد تک جسٹیفائی ہو بھی جاتی ہے اگر کوئی نقطۂ نظر نکالنا چاہیں ہم. اب جیسے آپ نے یہ بات کی کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ ان پہ یہ مینڈیٹری ہے کہ وہ کریں. اب اگر سب سیکشن 2 کی بات کرتے ہیں, سب آرٹیکل 2 کی بات کرتے ہیں 48 کی, ناٹ ون اسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹینڈ ان کلوز 1, جو کلوز 1 کے اندر نہیں ہے, اس سے ہٹ کر the president shall act in his direction in respect of any matter in respect of which he empowered by the constitution to do so and the validity of anything done by the president in his discretion. بالکل ٹھیک, ان کا ثواب دید ہے اگر انہیں آئین نے امپاور کیا ہے. اگر ان کی طرف سے صدر صاحب کی کاؤنسل کی طرف سے کوئی کورٹ میں یہ کہہ دیں کہ جی 175A8 نے ہمیں یہ امپاور کر دیا کہ کوئی ڈیٹ ہی نہیں ہے تو ہم نے ٹائم لے لیا, تو مے بی دس از جسٹیفائڈ. لیکن اگر یہ پچھلی کو دیکھ لیں تو پھر جسٹیفائز نہیں بھی ہے. آج پوائنٹ آ گیا, میں آگے ڈسکشن کو لے گا چیمہ صاحب. اب لغاری صاحب نے اچھا پوائنٹ اٹھایا, لیکن یہ پروویژنس ہیں اس کے اوپر کافی پہلے بحث ہو چکی ہے کہ ہمارا نظام پارلیمانی ہے یا پریزیڈینشل ہے. آف کورس اس کے اندر جو ہے ایک پارلیمانی نظام ہے, اور تو پریزیڈنٹ کو جو اس طرح سے امپاور نہیں کیا گیا اور اس کے اوپر ججمنٹ بھی موجود ہے. آپ کا کیا انالیسس؟ بٹ صاحب اس میں تھوڑا سا یہ کہوں گا کہ یہ جو 15 دن اور 10 دن والی ریکوائرمنٹس آئین میں آئی ہوئی ہے نا کہ ایکٹ آن دی ایڈوائس آف دی پرائم منسٹر, یہ جنرل پروویژن ہے. اچھا,
یہ جنرل ہے کہ پریزیڈنٹ نے اپنے فنکشنز کس طرح پرفارم کرنے ہیں. اوکے یہ اس آرٹیکل میں دیا گیا ہے کہ ہی شیل ایکٹ آن دی ایڈوائس آف دا پرائم منسٹر, کہ اس نے پرائم منسٹر کے مشورے پہ چلنا ہے صدر نے. ٹھیک. اور اس کانٹیکسٹ میں دیا ہوا ہے کہ وہ پرائم منسٹر کو کہہ سکتا ہے کہ آپ 15 دن میں بتائیں, اپنا ریکنسیڈر کریں. اس میں بھی جو میرے بھائی نے پڑھا وضاحت کی ہوئی ہے کہ اس کے باوجود بھی جہاں پہ آئین نے صدر کو اختیار دیا ہے اپنے ایکسرسائز کرنے کا فنکشن, اپنے فنکشنز اس کو دیے ہوئے ہیں, اس میں اس کا اختیار ہے کہ وہ کیسے اپنا جو ہے استعمال کرتا ہے, ثواب دیدہ استعمال کیسے کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو نہیں. لیکن میں سوری بٹ صاحب, وہ تو پہلی انٹروڈکشن تھی نا, جو میں اصل بات کرنا چاہ رہا ہوں, یہ بالکل سناریو فرق ہو جائے گا جو ہم اپوائنٹمنٹ آف ججز کے بارے میں بات کر رہے ہیں, جو غالباً ابھی صحیح طرح سے بات سامنے نہیں, وہ کنسیڈریشن میں نہیں آ رہی ہے. یہ آرٹیکل 175A کے تحت ہو رہا ہے معاملہ. ٹھیک. اگر آپ آگے جا کے پڑھیں گے نا, غالباً آرٹیکل 177 ہے جس میں ایکچوئل اپوائنٹمنٹ کا لکھا ہوا ہے کہ ہونی کیسے ہے. ٹھیک ٹھیک. شیل بی ڈن بائی دا پریزیڈنٹ لکھا ہی کیا ہے اس میں, کچھ بھی نہیں سوائے اس کے کہ اپوائنٹمنٹ آف دا ججز shall be done by the president, اور آگے کیا ہے, in accordance with article 175A. ٹھیک ٹھیک. جو آئین پریزیڈنٹ کو یہاں پہ فنکشن الاٹ کر رہے ہیں, الاٹ تو نہیں لیکن جو اس کے اوپر اس کو جس کا فنکشن اس کی جو ڈیوٹی لگا رہا ہے آئین, اس کا سارے کا کنیکشن ہے آرٹیکل 175A کے ساتھ. ٹھیک ٹھیک. اور 175A میں جو پروسیجر دیا ہوا ہے, اگر آپ اس کو سارے کو دیکھیں گے تو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے, اس کے بعد پرائم منسٹر ہے, اور پرائم منسٹر نے پھر آگے پریزیڈنٹ کو نام بھیجنے اپوائنٹمنٹ کے لیے. اوکے. یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی دلچسپ بحث ہو سکتی ہے, لیکن میری اگر رائے پوچھیں گے تو میں تو آپ کو یہ کہوں گا, ہمارے جو سارے فیصلے ہیں ہمارے آئینی نظام کو سامنے رکھتے ہوئے اور آئین کی خود جو شکیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھا جائے تو ود ریسپیکٹ میرا ویو اس پہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ کے پاس یہاں پہ کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہی ڈز اینی تھنگ ایکسپٹ فار اپوائنٹنگ دوز ججز. بالکل. کیونکہ اگر ہم اسے برعکس کوئی بھی رائے رکھیں گے تو آپ سمجھیں 175 آرٹیکل 175 کا جو نظام ہے جی, اس کو پھر ہم جو ہے اس کو نقصان پہنچے گا. بالکل ٹھیک ہے. میں بیرسٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. سیاست ہے, ظاہر ہے ہم تو قانونی اسٹوڈنٹ کے طور پہ ڈسکس کر رہے ہیں, لیکن سیاست کے اندر ظاہر ہے ایک انپریسیڈنٹڈ اور انکانسٹیٹیوشنل چیزیں بھی ہو جاتی. پریزیڈنٹ کی ثواب دید کے اندر اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ میں ریفیوز بھی کر سکتا ہوں, بڑا کوشچن ہے, ایک آپ کہہ لیں کہ آرگومنٹ اس کے اوپر ہو سکتے ہیں, وہ کر دیتے ہیں, اگر اس صورت کے اندر کیا پھر ایک تنازع کھڑا ہو جائے گا, ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہوگا, اگین the parties will go to the FCC court اور اسلام آباد ہائی کورٹ اور ادر کانسٹیٹیوشنل کورٹ. کیا سمجھتی ہیں آپ؟ جی بٹ صاحب, میری نظر کے اندر جیسے کہ آپ نے آلریڈی ایک سپیریئر کورٹ کی ججمنٹ کا بھی ذکر کیا, ایک اور بہت مشہور کیس ہے جس کے اوپر اکثر اوقات ہم لائرز بھی جسے کہتے ہیں اپنی ریگولر بیسس کے اوپر, الجہاد ٹرسٹ کیس. اس کے اندر کیٹیگوریکلی ویٹو کی پاور آپ نے بتایا کہ لے لی گئی ہوئی ہے پریزیڈنٹ سے, کہ وہ اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے, نہ ہی کسی قسم کی اس کے اوپر کوئی اپنی ریکمنڈیشنز کے علاوہ ایون ریزرویشنز بھی ہولڈ نہیں کر سکتے, اور نہ ہی اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں. اچھا, اب ایک بات یہ کہ لیٹ سپوز فار اے ٹائم بینگ کہ یہاں پہ پریزیڈنٹ آفس جو ہے یا پریزیڈنٹ کی سگنیچرز کی صرف ایک کاروائی کی حد تک ہمیں ضرورت ہے, جو کہ لا بھی یہی کہتا ہے, اور اس کے موونگ فارورڈ ٹو اٹ کہ وہ 15 دن کے اندر پریزیڈنٹ کی پرائم منسٹر کی سمری کے اوپر وہ نوٹیفیکیشن نہیں کرتے جو ہے آپ کی نامینیشنز آف دا ایڈیشنل ججز, تو وہ ڈیمڈ اپرووڈ تصور ہوگی, اور لا منسٹری کے پاس یہ پچھلے پریسیڈنٹس کے اوپر یہ امپاور کرتی ہے کہ لا منسٹر جو ہے وہ پریزیڈنٹ کی نوٹیفیکیشن کو ڈیمڈ اپروو سمجھتے ہوئے ایک لا منسٹری وہ نوٹیفیکیشن جاری کر سکتی ہے. اب ایز پر لا کہ 15 دن کا ٹائم تو اب لیپس ہو گیا, نہ ہی جسے کہتے ہیں اپنی ریکمنڈیشنز واپس گئی ہیں منسٹری, یہ پرائم منسٹر کو پریزیڈنٹ نے ریکمنڈیشنز نہیں بھیجی. اب جو اگر لیٹ سپوز کہ اس کو ایک براڈر ایمبٹ میں دیکھا جائے تو اگلے 10 دن کے اندر بھی اگر پریزیڈنٹ نوٹیفائی نہیں کرتے اور اپنی اس ایسنٹ یوز کر کے سائن نہیں کرتے ہیں نوٹیفیکیشن کے اوپر, تو میری نظر کے اندر ایز پر دا
precedents which have already been set before in regards to the constitution as well and as per the superior courts, یہ deemed approved تصور ہوگا اور یہ جو nomination of the judges ہیں یہ approve ہو جائیں گی اور وہ honorable judges جسے کہتے ہیں وہ اپنی ڈیوٹیز جو ہیں وہ نبھائیں گے جیسے کہ president اس کو تسلیم کیا جائے گا کہ president نے وہ notification سائن کر دی. بالکل. اب جہاں تک آتی ہے بات کہ کورٹ کی انٹرونشن کی, کورٹ کی انٹرونشن تو بٹ صاحب تب ہو کہ جب یہ لا کمپلیٹلی سائلنٹ ہو یا کہیں نہ کہیں لا جو ہے وہ ایک آرٹیکل سے دوسرے آرٹیکل کو لیٹ سپوز کہ کوئی رائٹ انفرنج کر رہا ہو یا اوور رائڈ کر رہا ہو. یہاں پہ جو چیمہ صاحب نے آپ کو بتائیں جب معاملہ چیلنج ہوتے ہیں نئی انٹرپریٹیشن کی پاسبلٹیز تو رہتی, نئی انٹرپریٹیشن کی بٹ صاحب ضرورت وہاں پہ پڑتی ہے جہاں پہ ہمارے پاس آلریڈی کسی قسم کی ایسی کوئی چیز موجود نہ ہو لا کے اندر. اب جیسے کہ چیمہ صاحب نے فرمایا کہ آرٹیکل 175A آف دا کانسٹیٹیوشن از کلیئر آن دا فیکٹ کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس سوائے اپنی ریکمنڈیشن دینے کے ان کے پاس یہ اختیار موجود نہیں ہے کہ وہ اس کو ریجیکٹ کر سکتے. اختیار موجود نہیں ہے, پوائنٹ آ گیا. عمر شریف لغاری صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. اب آپ نے بھی ایک آرگومنٹ سنے, آپ پیش بھی ہوتے. اب ایک جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ بڑی پرابلمٹک ہوتی جا رہی ہیں ود دا پیسج آف ٹائم. کراچی کے ایک آنریبل ہائی کورٹ ہیں جو پہلے ایڈیشنل تھے, ان کا کنفرمیشن تھا, ان کا غالباً جو ہے وہ کاز لسٹ کے اندر ان کو ایڈ بھی کر دیا گیا, ان کی کاز لسٹ بھی جاری کر دی. بالکل. اب وہ ظاہر ہے ان کو وہ ایڈجوڈیکیٹ نہیں کر پا رہے. پھر یہ بھی آئے گا کہ اب وہ جب ایڈیشنل ان کا پیریڈ ختم ہو گیا اور اس کے بعد ان کا ٹائم آیا, وہ بھی ایک چیز ہے. آپ کو پتہ ہے لوگ تو یہاں پہ پھر چیلنج کرنے اور بالکل اس طریقے سے مشرافیوں میں جاتے ہیں, تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا نہیں ہے پریسیڈنٹ؟ سر بالکل, یہ پریسیڈنٹ جو ہے وہ بالکل اچھا نہیں ہے. اور جس طریقے سے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو جن کے نام تھے اس لسٹ کے اندر انہوں نے آپ کے سامنے سہرے بھی پہنے اور جو اوتھ سرمنی تھی وہ بھی ملتوی کرنی. ہاں جی, وہ ایک اور ڈیبیٹ ہے. لیکن گزارش یہ ہے کہ سر بالکل اس سے اگر یہ لنگر آن ہوتا ہے تو عدالتی بیک لاگ آئے گا, مقدمات میں تاخیر ہو سکتی ہے اور شہریوں کا جو فریڈم آف ٹرائل کا یا ڈیو پروسیس پہ سوال اٹھے گا سر. لیکن سوال یہ بنتی ہے کہ یہ تو میں سر ابھی میں بتا دوں, میں تو ایک لا اسٹوڈنٹ ہوں, میری یہ گزارش یہ ہے کہ یہ معاملہ لنگر آن ہوگا نہیں. ٹھیک ہے سر, یہ اس پہ آ جائے گی, ایسنٹ تو آ جائے گی, وہ 10 دن بعد آ جائے, 15 دن بعد آ جائے, کیونکہ سیاسی ڈیڈ لاک ہے, اس وجہ سے یہ چیز اس کو ٹول استعمال کیا جائے. لیکن گزارش یہ ہے, ایک میں گزارش بتانا چاہ رہا ہوں, جو آرٹیکل 75 ہے اس کے اندر جو میرے بھائی نے بھی بات کی ہے, ہوگا یہی چاہے وہ ڈائریکشن جہاں سے بھی آئے, چاہے وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ سے ڈائریکشن آئے یا جہاں سے بھی ڈائریکشن آئے, وہ ڈیم جو ہے وہ کیا جائے گا کہ اسینٹ دے دی گئی اگر وہ نہ بھی دیں. لیکن اگر ہم قانون کی بات کریں, ہم آئین کی بات کریں, تو آئین کے اندر آرٹیکل 75 جو ہے وہ سمری یا جے سی پی جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی جو سمری ہے اس کو وہ ڈیمڈ نہیں کرتا امپلائڈلی. ٹھیک ہے, وہ بات کرتا ہے بل آف دا پارلیمنٹ. بل آف دا پارلیمنٹ اگر ایک بار چلا گیا ہے پریزیڈنٹ کے پاس, انہوں نے پھر واپس بھیج دیا, دوسری بار چلا گیا وہ پھر میجورٹی سے ہو گیا, پھر واپسی چلا گیا, تیسری بار وہ سمجھا جائے گا, یہ میں لائن ہی پڑھ دیتا ہوں, such assent shall be deemed to have been given. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ہاں جی 75 پڑھ رہا ہوں, آرٹیکل 75, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہاں پر بھی اسی طریقے سے ہوگا, اسی طریقے سے ہوگا, چاہے وہ پریزیڈنٹ کو دیکھ کے کیا جائے. وہ کہہ رہے ہیں اب سمری کا ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ آپ بات قانون سازی کی ہوئی پارلیمان سے, لیکن انڈائریکٹلی تو ایک چیز ہے نا سر, وہ انڈائریکٹلی پریزیڈنٹ پہ کر دیا جائے گا. جو بات یہ ہے کہ جو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمان سمری بھیجتی ہے, یہاں پہ سمری جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی طرف سے آئی ہے, تو اس صورت کے اندر جو قانون ہے وہ بھی تو ظاہر پارلیمان نے بنایا نا 175. پارلیمان نے بنایا کیونکہ وہ 2/3 میجورٹی یا سمپل میجورٹی سے پاس ہو کے بل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن دوسری جانب آپ کو پتا ہے جی سی پی کے جو ہے وہ اس میں آپ کے ٹیکنوکریٹس بھی ہوتے ہیں, آپ کے بار کاؤنسل کے بھی ریپرزینٹیٹیوز ہیں, آپ کے لا منسٹری بھی ہے, وہ تو ایک ڈفرینٹ سینیریو ہے نا. آپ کے 27ویں ترمیم کے اندر اس کے بہت ساری چیزیں تبدیل کی گئی ہیں, وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے. لیکن اس میں اگر کلیئرٹی نہیں ہے تو کلیئرٹی پھر وہ عدالتیں بھی لا سکتی ہیں یا کوئی طریقے سے حل ہو جائے گا. اچھا صاحب, تھوڑا سا معاملہ نظر آ رہا ہے کہ اس کو جس طرح سے ڈیلے کیا جا رہا ہے, فاروق نائک صاحب بھی ہیں وہاں پر, جو ہے وہ دوسرے بھی بڑے کمپیٹنٹ لائر ہیں, تو وہ بھی شاید اسی تناظر میں سوچ رہے ہوں جس میں لغاری صاحب سوچ رہے ہیں. with the greatest of respect, اس میں وہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ اگر وہ 175(13) دیکھیں کہ ایڈوائس آف پرائم منسٹر, کیا پرائم منسٹر بیچارے کا بھی اس میں کوئی اختیار نہیں ہے. فرینکلی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, ہے کیا کمیٹی نے نام بھیجنا ہے جو اس نے کنفرم کیے ہیں ٹو دا پرائم منسٹر. الفاظ دیکھیں آپ, who shall forward the same to the president for appointment.
Who shall forward the who same shall to the- forward? Prime Minister has Now, only what the president is about to to do. forward. वो मैं बता देता हूँ. प्रेसिडेंट ने क्या करना है वो बताएं ना. हाई कोर्ट के लिए 193 है जैसे मैंने पहले कहा, और सुप्रीम कोर्ट के लिए 177 है, लैंग्वेज सेम है. अच्छा, Appointment of chief justice, other judges of this shall be appointed by the president in accordance with article 175A. अच्छा, in accordance, बस. They shall be, इन्होंने अपॉइंट होना ही है आर्टिकल 175 के तहत सदर के जरिए से. बिल्कुल ये ठीक. कह रहा है आइन. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक. पीछे लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर ने जो कमेटी ने नॉमिनीज की हैं वो फॉरवर्ड की हैं प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर ने उनको फॉरवर्ड कर देना, शैल फॉरवर्ड आगे टू द सदर. प्राइम मिनिस्टर साहब भी उनको नहीं रोक सकते ठीक. और सदर साहब भी उनको नहीं रोक सकते. लेकिन मैं इसको भी छोड़ देता हूँ, ये तो प्रोसीजरल प्रोविजंस हैं और उसकी टेक्निकल रीडिंग करने की. चलें जी, बरक्स ले लेते हैं. क्या ये मुमकिन, आप भी हैं वकील, मैं भी, हम सारे भाई, हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ते भी आए हैं और काम भी करते आए हैं, ये कोई अदालत फैसला दे सकती है हमारे सारे पिछले फैसलों को सामने रखते हुए कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की राय के बाद भी उसमें को रद्दो बदल किया जा सकता है? प्राइम मिनिस्टर या सदर कर सकता है? प्राइम मिनिस्टर ही नहीं कर सकता हमारे आइन के और हमारे फैसलों के तहत, तो सदर साहब को तो बिल्कुल ही कोई इख्तियार नहीं रहेगा इसमें. और अगर आप मतलब फर्ज कर लें फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, हम ये एग्री कर लेते हैं आज, या कोई सुप्रीम कोर्ट या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ये फैसला दे देती है, तो भाट साहब हमारा पूरा निजाम जो है ना वो उलट हो जाएगा. अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का प्रेसिडेंशियल. इफ यू कैन होल्ड दिस दैट द प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट साहब पढ़ेंगे एंड पे कि ये जुडिशियल कमीशन ने तो भेज दी है, लेकिन मैं समझता हूँ नंबर 1 को हटा देना चाहिए और नंबर 4 की जगह एक और बंदा अपॉइंट होना चाहिए और मैं वापस भेज रहा हूँ. तो नहीं हो नहीं सकता. मैं बैरिस्टर साहब आपसे जानना चाहूंगा, प्रेसिडेंट साहब किसी कोई एक जो नाम के ऊपर ना इत्तेफाक करें, उसके बारे में कोई बात लिखते हैं, कोई रीजनिंग लिखते हैं. अब सारे जो 19 के 19 ऑनरेबल लोग हैं उनके बारे में तो उस तरह से एक स्वीपिंग चीज तो नहीं आ सकती ना. उनको तो हर पर्सनालिटी के बारे में फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बात करनी. देखें भट्ट साहब, ये तो क्रिस्टल क्लियर है अंडर द लॉ एंड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेसिडेंट के पास ये इख्तियार ही नहीं है कि किसी की स्क्रूटनी कर सके वो. ठीक है, अब जब जो भी नॉमिनीज हैं ये सारी स्क्रूटनी करनी है आपकी जुडिशियल कमीशन पाकिस्तान ने. अब एज पर लॉ प्रेसिडेंट की एक सिर्फ ये जो प्रेसिडेंट का असेंट क्यों जरूरी है, वो एक समझ लें कि एक सेरेमोनियल सी एक्टिविटी है. अब वो सेरेमोनियल सी एक्टिविटी को प्रेसिडेंट साहब सिर्फ और सिर्फ अपने विम्स एंड विशेस के लिए जो डिस्करेज कर रहे हैं इस सारी एक्टिविटी को, इसके पीछे एक आपको भी पता है एंड मतलब इट इज ऑल ओवर द न्यूज के एक पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है. अच्छा, अब वो पॉलिटिकल टर्मोइल से आप अपनी रिकमेंडेशन में लिख देना कि जी वो लास्ट शो में भी हमने ये बात की कि जी कोई एक FIR है किसी ऑनरेबल नॉमिनी पे, फिर उसके बाद सेकेंडली दूसरी बात आ जाए. हाँ, वो तो नॉमिन देखे ना, मतलब कि वो एक ऐसी चीजें लाउजी सी अपनी रिकमेंडेशंस दे रहे हैं. और लेकिन सर सॉरी आप तो मैं इंटरप्ट करूं, लेकिन जस्ट ये भी रख, अगर हो भी जेन्युइन जी फिर भी नहीं कर सकते. ये सवाल है ना, कैन द प्रेसिडेंट रिव्यू जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान? बड़ी बॉडी के पास कोई पावर ही नहीं. एक तो बड़ा ह्यूमरस भी लग रहा है कि एक नॉमिनी जो है ऑनरेबल, उसके ऊपर बात यह है कि जनाब वो कोई अटर्नी के पेपर पास नहीं कर सके फलान. ये तो लाउजी रेकमेंड. और अच्छा, साथ इससे किया है तो उसके अंदर बट सर यकीन माने अपनी मौकरी बना रहे हैं. हाँ. और अल-जहाद ट्रस्ट केस का जिसका मैंने जिक्र किया, उसके अंदर ये सारी कैटेगोरिकली पावर्स वहां पे लिख दी गई हैं और उस जजमेंट के अंदर प्रेसिडेंट के पास कोई इख्तियार नहीं है. अगर ये नहीं करेंगे तो ये यकीन माने एक प्रेसिडेंट सेट करके आगे आने वाले फ्यूचर के अंदर दे के जा रहे हैं कि जी हमारे पास इख्तियार तो नहीं था, हमने वो एक्सरसाइज नहीं किया, एक सेरेमोनियल इख्तियार भी था वो भी हमसे ले लिया गया है और हमारी नोटिफिकेशन जो है वो डीम्ड अप्रूव्ड होगी. बिल्कुल ठीक है. मैं गालिब साहब फाइनल इस टॉपिक के बारे में मैं दूसरी तरफ जाऊंगा, क्या कहना चाहते हैं आप? सर मैं अपने सीनियर्स की बात को इंडोर्स कर रहा हूँ. बिल्कुल ये होगा यही, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है और पहले भी मैंने यही बात की है. लेकिन जो सियासी डेडलॉक है या जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से आपने देखा कि अपोजिशन के भी तहफुजात थे, ठीक है, वो इस पे इस वजह से पीपल्स पार्टी भी एक नया जो है वो कोई डिबेट खोल सकती है. जो डिबेट वो नहीं खोल सकती है वो मैंने आपको बता दिया कि कानून के किस तहत डिबेट हो सकती है. लेकिन देखें जो अपना JCP है उसके अंदर आपके फारूक नाइक साहब हैं, दूसरे लोग हैं,
وہ اس کے اندر اپنی پارٹی کرے نا, جو پروسیجر ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اندر ریپرزنٹیشن نہیں اس میں دیکھیں, اب جیسے ہمارے بھائی کہہ رہے تھے کہ پرائم منسٹر بھی اس میں نہیں روک سکتے, لیکن میں نے جتنا یہ 175A پڑھا ہے اس سے یہ تاثر ہوتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے, اس کے پاس بھی الٹیمیٹ ڈیسیژن کا کوئی اختیار نہیں ہے, وہ سفارشات دے گا جس کے اوپر پرائم منسٹر کس کو بھیجیں گے, پریزیڈنٹ صاحب کو, اور پریزیڈنٹ صاحب کے پاس بالکل میرے خیال میں یہ نہ ماضی میں اس طریقے کا کوئی سینیریو ہے, میں نے تو یہ کہا الٹیمیٹلی ہو جانا ہے سر, 10 دن بعد 15 دن بعد یہ ہو ہی جانا ہے, لیکن یہ دیکھنے قبل از وقت ہے کہ کس طریقے سے ہوگا, کیا وہ اس آئین کو جو 48(2) ہے وہ اس کو دیکھ کے کرتے ہیں یا کوئی اور سینیریو بنتا ہے, کیونکہ پاکستان ہے سر, یہاں پہ کچھ بھی ہوتا ہے سر, آپ کو پتہ ہے. بالکل ناظرین, دوسرے موضوع پر بڑھنا ہے. ایک بہت ہی کہہ لیں کہ ایفرٹ کے بعد کوئی لوگ جو ہے نومینیشن کی طرف آتے ہیں اور کمپیٹنسی بھی ان کی ہوتی ہے. ماضی کے اندر بھی ہم نے بہت اچھے لیگل برین جو ضائع کی. تو میرا ذاتی جو ایک وش ہے یا ایک خواہش ہے یا ایک درخواست ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے لیگل برینز جو ہے ان کو کسی سیاست کے نظر نہیں ہونا چاہیے. یہ سارے نومینیز جو ہے انہوں نے اپوائنٹ ہونا ہے اور انشاءاللہ ہوں گے بھی, تاکہ پاکستان کی بہتری کے لیے کام کر سکیں. دوسرے موضوع کے لیے بڑھوں گا اور اب میں بات کرنے جاؤں گا وہ بحث جس کے اوپر جو زبان زدیام بھی ہے کہ پاکستان کا جو سسٹم ہے شاید وہ نہیں چل پا رہا اور اس کے اندر مزید صوبوں کی جو ہے وہ گنجائش ہے. لاسٹ ایپیسوڈ کے اندر بھی اس کو زیر بحث لایا گیا تھا, آج دوسرے اینگل سے کور کریں گے اور جانیں گے کہ قانون اور آئین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. چیف صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. آج ڈبیٹ ظاہر ہے چھڑ چکی ہے, ایک مکس ویو ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جناب ظاہر ہے اس طرح سے ٹرکل ڈاؤن افیکٹ نہیں ہے اور لوگ اس کے اندر جو ہے وہ ایک کہہ لیں کہ استفادہ نہیں اٹھا رہے, لوکل گورنمنٹ کا سسٹم بھی نہیں ہے. تو اگر فیڈریٹنگ یونٹ بن جاتے ہیں تو اس کے اندر قانونی طور پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے اور ایک اچھا امپیکٹ آئے گا, کیا کہیں گے؟ دیکھیں بالکل صحیح بات ہے, ہمیں سوچنا چاہیے بٹ صاحب کہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ 4 صوبے ہی اس ملک میں ہونے چاہیے. جب یہ وہ بھی خیر ایک دلچسپ چیز ہے, جب ہم بنگلہ دیش بھی پاکستان کا حصہ تھا تب خیر 2 ایڈمنسٹریٹو یونٹس تھے, تو 2 سے حالانکہ لینڈ تو کم ہوا ہے لیکن ہم نے 4 کی ہیں, ٹھیک صوبے بڑھائے ہیں تب تو 2 ایڈمنسٹریٹو, بہتری ہوئی ہے نا اس سے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا. ہم ان چیزوں کو پتہ نہیں بہت زیادہ سینسٹیو سمجھتے ہیں. یہ ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹ ملک کے اندر ملک کے نظام کو جو انتظامیہ ملک کا اس کو کیسے تقسیم کرنا ہے, یہ کوئی بہت زیادہ سینسٹیو قسم کا پولیٹیکل سوال ہونا نہیں چاہیے. یہ تو ایک سمپل ایڈمنسٹریٹو میٹر ہے. لیکن چیما صاحب ذرا تھوڑا سا ہوتا ہے مسئلہ, مثال کے طور پہ میں پنجابی ہوں, میرے جو بھائی سندھی ہیں بلوچی ہیں, ان کو ہوگا کہ پنجاب کو آپ ڈیوائیڈ کر دیں, ان کو دوسرا نام دیں, تو پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا پنجاب 1 2 3 کر دیں, سندھ 1 2 3 کر دیں. دیکھیں میں تو یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں, سو واٹ, میں تو سمجھتا ہوں اس کا ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے. یہ جو ہم نے ایتھنک لائنز کے اوپر ملک کو تقسیم کیا ہوا ہے, اس کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے کہ ایک سندھ ہے ایک آپ, میں تو سمجھتا ہوں اس میں کوئی حرج نہیں. اوپر سے لے کے نیچے تک اپنا پاپولیشن کے حساب سے, فیسلٹیز کے حساب سے اور جو آپ کی بیسک نیسیسٹیز ہیں اس کے حساب سے, جس طرح آپ الیکشنز کے اندر جو کنسٹیچوئنسیز ہیں ان کو ڈیمارکیٹ کرتے ہیں, اسی طرح اتنے کم تو نہیں لیکن اس طریقے کے اوپر آپ پورے ملک کو ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے اوپر تقسیم کریں. مقصد کیا ہے صوبوں کا بنانے کا؟ مقصد کیا ہے کہ اپنے علاقے کے اندر لوگوں کی علاقائی پہچان رہے اور وہ اپنے آپ کو ود ان کنٹری ایک سیپریٹ نیشن تصور کریں. کیا یہ اچھا ہے ہمارے ملک کے لیے کہ لسانیت کے اوپر یا زبان کے اوپر جو ہے ہمارے درمیان یہ باؤنڈریز رہیں کہ وہ بندہ پنجابی ہے وہ بندہ بلوچی ہے؟ یہ اچھی چیز ہے ہمارے لیے؟ یا ہم چاہتے کیا ہے کہ ایڈمنسٹریٹو صوبے بنانے کا پرپس کیا ہے؟ یہ بھی ایک بڑی اچھی ڈبیٹ ہے کہ واٹ از دا پوائنٹ آف اے پروونس. اگر تو پروونس آپ چاہتے ہیں کہ ود ان دا نیشن جو ہے فردر جو ہے ایک سب نیشنلٹی موجود رہے, وہ ایک اور بات ہے. اگر صوبے بنانے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت جو ہے تقسیم کرے اپنے وہ جو انتظامیہ کو ہے اور نیچے تک جو ہے لوگوں کو فیسیلیٹیشن دے, پھر تو بالکل میں آئی ایم کیوریس ٹو نو کہ کاؤنٹر آرگومنٹ ہے کیا. مطلب اس کے برعکس جو لوگ بحث کرتے ہیں ان کے پیچھے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اتنے بڑے جتنے مرضی بڑے صوبے بنتے جائیں, جتنی مرضی آبادی بڑھتی جائے, ایک ہی ہائی کورٹ رہے, 55 ہی ججز رہیں جو ہمیشہ پوائنٹ بھی نہیں ہوتے تو 40 رہ جاتے ہیں, ایک ہی جو آئی جی رہے اس کا ایک ہی جو ہے وہ رہے ہیڈ آف دی
بیوروکریسی، ہر چیز جو ہے ہم لمیٹڈ رکھیں ایک شہر کے اندر، چاہے جتنا مرضی وہ پھیل جائے اس کا علاقہ صوبے کا. ٹھیک مطلب یہ ہم سمجھتے ہیں اچھی چیزیں ہیں ملک کے لیے، تو ایک اور بات ہے. بالکل ٹھیک، بالکل پوائنٹ. میں ایک چیز سوری ختم کرتا ہوں، ایک چیز میں کہنا، میں یہ بھی مانتا ہوں، میں ایکسیپٹ کرنے کے لیے یہ بالکل تیار ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو کرنے سے آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، یہ اور بات ہے، دیٹس ڈفرینٹ. بٹ کنسیپچولی کیا اس میں کوئی اس کے خلاف کوئی دلیل ہے کہ ہمیں یہ کرنا نہیں چاہیے؟ بالکل ٹھیک ہے. میں دلیل کوئی ہے بیرسٹر صاحب؟ لاسٹ ایپیسوڈ میں تو ہم یہ زیر بحث لاتے رہے کہ شاید لوکل گورنمنٹ کو کر دیں، لوکل گورنمنٹ کرتے ہیں، مزید صوبے کر دیں. جو آپ کی آبجیکٹیوٹی یا مقصدیت ہے وہ تو ایک یہی ہے نا کہ جی ایک جو محسن نقوی صاحب نے بات کی کہ نظام نہیں چل رہا، ایک عام شخص کا مسئلہ وہی ہے، اور وہ ٹھیک بھی اس سینس میں نظر آتا ہے کہ جی وہاں سے لوگ چلتے ہیں. ٹھیک ہے، ایز اے لائر شاید ہمیں وہ یہ خواہش کہ جناب یہ کہ ہائی کورٹ رہے، ہم اس کے ساتھ منسوب ہے، لیکن ظاہر ہے لوگوں کو ڈور سٹیپ کے اوپر مسائل تو ہیں. چلے یہ تو کورٹ کا معاملہ ہے، روزمرہ کی بنیاد کے اوپر بھی آپ دیکھیں تو نہیں ہے لوکل گورنمنٹ اس طرح سے. تو اگر آپ کر دیتے ہیں تو چیمہ صاحب نے جس طرح کہا کہ آبجیکٹیوٹی تو یہی ہے نا کہ لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں، تو بحث کیا ہے؟ دیکھیں بالکل اس میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ آپ کا جو ایڈمنسٹریشن کے جو معاملات ہیں، اور آپ ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کو چھوڑ دیں، یا فار ایگزامپل آپ یہ قانونی کاروائی اور یہ جو آپ کا جوڈیشل سسٹم ہے، وہ تو جیسے ہی مطلب لا کے اندر ترمیم آئے گی تو اس کے اندر obviously یہ جوڈیشل سسٹم کو بھی امپاور کر دیا جائے گا کہ وہ کس وہ تو نیچرل سی بات ہے نا کہ وہ صوبے ہائی کورٹ کے بینچز بن جائیں گے، وہ تو ایک الگ بات ہے نا، وہ تو ہوگا یا نہیں ہوگا یا اسی کو امپاور کر دیا جائے گا. ابھی بھی تو بینچز موجود ہے نا، راولپنڈی بینچ ہے، لاہور ہائی کورٹ ہے، پرنسپل آپ کی ہے، پھر باولپور آ جاتا ہے، ملتان آ جاتا ہے، تو ابھی کون سے نہیں ہے، اگر 4 اور بن جائیں گے تو کون سا طوفان آ جائے گا. بٹ وہ تو ایک الگ معاملہ ہے. میری صرف گزارش یہ ہے کہ دیکھیں لاسٹ بھی بات ہی ہوئی، اب بھی میرا یہ ہے کہ آپ جب آپ کی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ عام آدمی کو سہولت پرووائڈ ہی نہیں کرے گی، اور صرف آپ پولیٹیکل پارٹیز جو اس ٹائم کے اوپر آپ کی 2 مین سٹیک ہولڈرز ہیں ایگزیکٹو کے اندر بھی اور آپ کی پارلیمنٹ کے اندر بھی، جن کے پاس جسے کہتے ہیں وہ یہ ساری پاور ہے، تو وہ صرف اس وجہ سے نہیں چاہتے ہیں کہ وہ اپنی کرپٹ پریکٹسز کو مزید انلائٹن کر سکیں. اب اس سچویشن میں جب لوکل باڈیز کی بات ہوتی ہے یا ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بات ہوتی ہے، تو آپ کا جو بھی فار ایگزامپل لیٹ سپوز کہ جی ایک جو ہے وہ ایریا ہے، اس کے لیے کوئی بھی جسے کہتے ہیں بجٹ کی سینکشن ہوئی ہے، اور وہ سینکشن جسے کہتے ہیں لوکل باڈی یا ایک ایڈمنسٹریٹر نے جسے کہتے ہیں اس کو مطلب ہی از باؤنڈ انڈر دا لا اینڈ ایز پر دا اس کو جو امپاور کیا گیا ہے اس کی پاور سے کہ اس نے وہ کام کروانا ہے. تو یہاں پہ یہ سچویشن آ رہی ہے کہ عام آدمی کے بارے میں سوچا ہی نہیں جا رہا. یہ جو اربوں روپے اکٹھے کر کے اور اپنے گھر لے کے جائے جا رہے ہیں. اب میں بڑا حیران ہوا کہ یہ جو کراچی کے میئر تھے ایک پیچھے جسے کہتے ہیں کسی لوکل نجی یونیورسٹی کے اندر ایک پروگرام وہاں پہ انہوں نے مطلب کیا، اور اس میں ہماری لیڈرشپ بھی موجود تھی، احسن بون صاحب بھی تھے. تو انہوں نے وہاں پہ جو کراچی کے میئر تھے انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ بات کی، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا جی کہ ہم کراچی کو ایک اگزامپل سیٹ کرتے تھے آج سے 30 سال پہلے، اور اب یقین مانیں کہ دل وہاں پہ کسی کا جانے کا نہیں کرتا، اور جو حالت کراچی کی کر دی ہے انہوں نے. اور ایز کمپیئر ٹو وہ کہہ رہے تھے کہ میں لاہور آیا ہوں تو لاہور کو میں ایسے کمپیئر کرتا ہوں کہ یار لاہور تو یقین مانیں ایسے لگتا ہی نہیں ہے کہ میں پاکستان میں ہوں. تو میرے صرف کہنے کا مقصد ہے کہ اگر یہ اکراس دا بورڈ یہ پروونسز بن جائیں گے یا ایون ایڈمنسٹریٹو یونٹس بن جائیں گے، اور آپ کے جو لوکل یہ جو ممبرز ہیں لوکل باڈیز کے ممبرز ہوں گے، یا ایون جو یہ جو آپ کے ایڈمنسٹریٹرز ہوں گے، ان کو کمپلیٹلی فائنینشیل انڈیپینڈنس دے دی جائے گی تو عام آدمی کے لیے یہ بہتر ہوگا، نمبر 1. اور سیکنڈلی ایک چیز یہ ہے کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر آرٹیکل 140A تو موجود ہے، جو کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک رائٹ بھی موجود ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس نے لوکل باڈیز کے الیکشن کروانے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اتنے سالوں سے کوئی بھی لوکل باڈیز کا سسٹم نہیں بنا. وہ کیوں نہیں بنا؟ دیٹ از اے بگ کوسچن مارک آن دا کریڈیبلٹی آف دا پروونشل گورنمنٹ. اب پروونشل گورنمنٹ کے اندر پنجاب کے اندر یہ چاہتے ہیں
بٹ یہ رک اس وجہ سے جاتے ہیں کیونکہ ایک پولیٹیکل پریشر اور جب ٹرموائل ہو جاتا ہے کہ ایک ایم پی ایم این اے اٹھ کے یہ کہتا ہے کہ یار جو مجھے بجٹ مل رہا ہے اس کے اندر مجھے ملے گا نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو چیز بجٹ کا مسئلہ ہے, بجٹ کا بھی ایک چیز اور بھی ایک میں کنکلوڈ کر رہا ہوں, ایک چیز اور کہ دیکھیں جو ہماری جو ایک سمجھ لیں کہ جو ہمارے سپیریئر ہاؤسز ہیں یا یہ کہہ لیں کہ ہمارے جو نیشنل یا پروونشل اسمبلیز ہیں وہ ان کے پاس تو صرف لیجسلیٹو پاورز ہونی چاہیے ایز پر دا کانسٹیٹیوشن, بٹ وہ لیجسلیشن کو چھوڑ کے تو وہ دوسری طرف لگ گئے. میں لغاری صاحب کی طرف, لغاری صاحب بات یہ کہ آپ اچھی ایک بات ہے اور ہم چاہتے بھی ہیں کہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہو, عام شخص تک پاور چلی جائے, لیکن ظاہر ہے اگر وہ یہ یونٹ بننے کے بعد بھی اس کے اندر مسائل ہی رہتے ہیں اور وہ بندہ امپاور نہیں ہوتا تو اگین وی ول اسٹینڈ دیئر, پھر ہم کہیں گے جی کہ یہ غلطی ہوگی. سر بالکل یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو پہ ہم نے بات کی ہے آج. گزارش یہ ہے کہ میں ذرا سا ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں پاپولیشن کی. میں نے اس پہ کالم میں نے لکھا تھا اس پہ 2000 سے لے کے 2026 تک ویتنام, بنگلہ دیش اور ہندوستان کے اندر 30% جو آبادی ہے ہماری ان سے بڑی ہے. ٹھیک ہے, بیفور دا پارٹیشن بنگلہ دیش کی آبادی ہم سے زیادہ تھی, آج ہماری ان سے زیادہ ہو چکی ہوئی ہے. پاپولیشن ایک ڈیمانڈ کرتی ہے, وقت کا یہ تقاضا ہے کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنائے جائیں. ٹھیک ہے, دوسری سب سے بڑی چیز ڈومیننس کے حوالے سے جتنے بھی ہمارے سٹیک ہولڈرز ہیں یا جتنے بھی ہمارے پولیٹیکل لیڈران ہیں وہ یہ کبھی نہیں چاہتے کہ صوبے بنائے جائیں اور گراس روٹ لیول تک ریزلٹس جائیں, کیونکہ جب ایک سی ایم ہے کسی بھی صوبے کا وہ یہ نہیں چاہے گا کہ اس کے اندر ایڈمنسٹریٹو یونٹس بن کے ان کی جو پاورز ہیں وہ کم ہو جائیں. اس سے سب سے بڑی چیز ڈیولوشن آف پاورز کی ہم بات کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ فرسٹ ورلڈ کنٹریز کے اندر فار انسٹنس ہم بات کرتے ہیں یو کے کی, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر اسکاٹ لینڈ, ویلز, ناردرن آئرلینڈ کس طریقے سے وہاں پہ ان کو امپاور کیا گیا اور گراس روٹ لیول پہ وہاں پر. اس کا مطلب ہے محسن نقوی صاحب تو بھی ٹھیک بات کر رہے ہیں, بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ, اکثر میں تو کہتا ہوں جب بھی آئے ہیں کوئی ملٹری کی طرف سے انہوں نے لوکل گورنمنٹ کروایا, اس کے بعد جمہوریت نے تو اس طرح جمہوریت جنرل مشرف کے ایرا میں ہی لوکل جو باڈیز ہیں ان کو امپاور کیا تھا, وہی ایک ایسا ایک میرے خیال میں ماڈل پیش کیا تھا جو کسی حد تک کامیاب تھا. ایک آخری چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں اب ہرڈل کیا ہے, ایڈمنسٹریٹو یونٹس یا نئے صوبے بنانے کے پیچھے ہرڈل کیا ہے, وہ آپ کا آرٹیکل جو ہے آئین کا 239 اس کا یہ جو پورا ہے اس میں بتاؤں کہ 2/3 میجورٹی کی جو بات کرتا ہے کہ وہ جو صوبہ نیا صوبہ یا ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنانا چاہتا ہے وہاں پر 2/3 میجورٹی سے بل پاس ہوگا, پھر وہاں پر پارلیمنٹ کے اندر جائے گا. ٹھیک ہے سر, کبھی سیاستدان جی بالکل سر, جو صوبہ نیا یونٹ بنانا چاہتا ہے وہاں کے جو رکن ہے اسمبلی کے وہ 2/3 میجورٹی, یہ 239 بات کر رہا ہے, 239 سب آرٹیکل 4 سر. تو گزارش یہ ہے کہ سر 28ویں ترمیم کے اندر, نقوی صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں, 28ویں ترمیم کے اندر یہ میری ایک اسیسمنٹ بھی ہے اور کیلکولیشن ہے کہ یہ اس میں ترمیم لائی جائے گی کہ اس کو مزید فلیکسیبل کیا جائے گا تاکہ نئے صوبے بنے اور گراس روٹ لیول تک جو ہے وہ ہمیں ریپرکشنز دیکھنے کو ملے, جو کہ ہمیں انٹرنیشنلی اب ہم سفارتکاری میں اگر لیڈ کر رہے ہیں تو وہاں پہ گڈ گورننس کے حوالے سے یا ایکسیس ٹو جسٹس کے حوالے سے میں آپ گزارش کروں کہ سندھ سے جو بارڈر شروع ہوتا ہے, ہمارا خانپور جو پنجاب کا حصہ ہے, وہاں سے جن کا کچھ سروس میٹر ہے جو پی آر اے کے ریلیٹڈ میٹر ہے وہ لاہور کیسے پہنچے سر ٹرائبونل کے اندر. تو یہ سارے معاملات ہیں جو گراس روٹ لیول تک ہمیں پرابلمٹک ایریاز ہیں جس میں میرے خیال میں ایڈمنسٹریٹو یونٹ بہت زیادہ مفید ثابت ہو. مطلب فائنل میرے پاس ٹائم کم ہے, فائنل پوائنٹ کیا کہیں گے بننے چاہیے پھر؟ میں تو جیسے میں نے پہلے کہا کاؤنٹر آرگیومنٹ تو ہے نہیں نا, اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میں بہت بڑا چیف منسٹر بننا چاہتا ہوں یا میں چاہتا ہوں میری بہت وسیع جو ہے وہ نیچے میرے جو رقبہ ہے وہ رہے. یہ تو باتیں بہت پرانی ہو گئی ہیں. اب ملک کے لیے تو یہ بالکل اس میں کوئی بحث نہیں ہے کہ فائدہ مند ہے. اب یہ ٹھیک بات ہے کہ اس کے اندر جو آبسٹیکلز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ لوگوں کے اپنے انٹرسٹ ہیں جو بھی وجہ ہے. ایک جو جینون اس میں ویسے ہے نا, ٹو بی فیئر, وہ ہے ایکسپینڈیچر بہت ہے. اتنے آپ کو پارلیمنٹ چھوٹے چھوٹے بنانے پڑیں گے, اتنے آپ کو جو ہے آفیسرز اپوائنٹ کرنے پڑیں گے, دیٹ از دیئر, بٹ وہ جسٹیفائڈ ہے. پوائنٹ آ گیا. ناظرین, ہماری جمہوری قوتیں جو ہیں ان کے اوپر ذمہ داری ہے کہ نہ صرف وہ یہ بتائیں کہ وہ جمہوری قوتیں ہیں بلکہ ان کے عمل سے ایک عام شخص جو ہے, ایک عام پاکستانی, اس کو بھی فائدہ ہو سکے. ہم کرٹیسائز ضرور کرتے ہیں کہ جو غیر جمہوری قوتیں ہیں, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیشہ لوکل گورنمنٹ کی بات اور ٹرکل ڈاؤن افیکٹ عام آدمی کے لیے جو باثر چیز ہو اس کی بات ہمیشہ اس کی طرف سے آئی ہے, حالانکہ یہ ذمہ داری جو ہے جمہوری گفتگو کی ہے. اگلے ایپیسوڈ میں حاضر خدمت ہوں گے, تب تک لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.